औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ रुकू कंटिन्यू, पिछला भी जो रुकू था 29वां और ये 30वां रुकू है, तलाक के मुतल्लिक चल रहे थे। वक्फन पहले तलाक रजई एक बिल मारूफ का लफ्ज पीछे वाले रुकू में गुजरा था, उसकी मायना थी, उस मारूफ से जो मायना निकाली जा रही थी वो थी तलाक रजई। तलाक रजई का मैंने आपको तारुफ करवा दिया था कि जिसमें मियाँ बीवी रुजू कर सकते हैं, यानी एक इद्दत गुजरती है। अब इसमें जो है वो तलाक बायना का है। ये याद रख लें, तलाक बायना में निकाह जो होता है वो तजदीद निकाह होता है, जिसमें इद्दत गुजरने का लफ्ज जो यहाँ पर आ रहा है वो यही है कि तलाक बायना उसी यानी शुअर से तलाक बायना के बाद तजदीद निकाह करके फिर उसी के ही अकद में जाए। तीसरा होता है मुगल्लिजा। मुगल्लिजा की शर्त हलाला होती है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा तलक़्तुमुन निसा फ़बलगना अजलहुन्ना। अजलहुन्ना, अजल कहते हैं मुद्दत को, वो अपनी मुद्दत पर, जब तुम औरतों को तलक़्तुम निसा, अपनी औरतों को क्या कर दो, तलाक दे दो, फ़बलगना, और वो पहुंच जाएं, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत पर यानी अपनी इद्दत पर, इद्दत जो बायना वाली है। फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अय्यंकिहन्ना, तो उनको मत रोके रखो, अय्यंग के ना अज़वाजहुन्ना, के वो अपने ही शोहरों से वो निकाह करें, निकाह कर लें अपने ही शोहरों से, यानी निकाह जो हो वो निकाह सानी हो मगर शोहर वही अपना हो। ये तलाक बायना में ही होता है। इज़ा तराजू बैनहुम बिल मारूफ, जबकि वो अक़द के यानी दस्तूर के, बिल मारूफ दस्तूर के मुआफिक जो है ना एक दूसरे से राजी हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई तलाक हो जाती है, मुआशरा लोग वो आड़ बनते हैं, मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, मगर मुआशरा जो होता है वो ब्रेन वॉश करता है। घर के लोग, रिश्तेदार, तासुब में हर कोई यही कोशिश, इस जमाने में हर कोई यही कोशिश कर रहा है हर एक का घर खराब हो। जो कमी हम में है ना वो हर एक में रहे। मतलब अगर किसी को वो चीज मिल जाती है जो हमारे पास नहीं होती, तो हम जो है तासुब का शिकार, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और कहा जाता है कि हसद क्या है, तो किसी सयाने ने ये बताया कि अल्लाह तबारक तआला की जो तकसीम है उस पर जो है आप ना खुश हो, कि यानी वो चीज उसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये जो होता है असल हसद होता है, कि फिर उसके छीनने की कोशिश करना और ये कोशिश करना कि वो जो है ना उसमें वो बिगाड़ आए जो हम में आता है। ये एक नफ्सियाती मसला भी बहुत ज्यादा है। फैज़ा तलक़्तुमुन निसा फ़बलगना अजलहुन्ना फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना, कि अगर चाहे वो अपने शोहरों से, अज़वाज हो ना अपने ही शोहर से जो है वो क्या निकाह करना चाहती हैं, इज़ा तराज़ो बैनहुम बिल मारूफ, और अगर चाहे वो दोनों आपस में राजी भी हो गए हैं मारूफ जायज़ तौर पर दस्तूर के मुआफिक, यानी जो शरई तरीका है उस पर, ज़ालिका युअज़ बिही, तो ये है कि ये जो है वास किया जाता है उन लोगों के लिए, या नसीहत है उन लोगों के लिए, बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो आप में से, तुम में से क्या करते हैं, ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। ज़ालिकुम अस्का लकुम वतहर वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, और यही जो है वो एक पाकीज़गी की बात है। वतहर, अगर चाह वो दोनों राजी हैं और फिर से जो है वो निकाह करना चाहते हैं, तजदीद निकाह करना चाहते हैं तलाक बायना के बाद, और आप लोग जो है ना उसमें आड़ नहीं बन रहे हो, आप लोगों के लिए भी अस्का है, उन लोगों के लिए भी है। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, सूरह बकर में हर रुकू के बाद तकरीबन आप ये आयत पढ़ चुके हो कि वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह तबारक तआला जो है ना वो जानते हैं जो तुम लोग नहीं जानते। अल्लाह तबारक तआला ये वाज़ और नसीहत उन लोगों के लिए करते हैं जो अक्ल वाले हैं। ये समझे कि एक हमें अलर्ट किया जा रहा है कि इन अहकाम के बाद भी जो तुम करोगे अल्लाह तबारक तआला उनको खूब जानते हैं, तुम नहीं जानते। उनके पीछे जो अल्लाह तबारक तआला ने ये रुकू के आखिर में जो बात आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बेमायना बस ऐसे ही सजावट के लिए दे दी कुरान पाक की आयत।
اس کی بھی بہت بڑی معنی اور بہت بڑا مفہوم نکل رہا ہے کہ پورے رکوع میں زوجیت کی رضامندی یہ ظاہر کر دی، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ ان باتوں میں جو مصلحتیں آ رہی ہیں پیچھے، وہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، آپ اپنی عقل کے بنیاد پر یہ باتیں نہیں کیا کرو۔ آگے جو ہے وہ مدت رضاعت ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ماں بچے کو دودھ جو پلاتی ہے، اور اس آیت میں 6 مسئلے نکل رہے ہیں۔ پہلے اس کا تعارف کروا دوں۔ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی جو مدت ہے جمہور حضرات کے نزدیک، یعنی جو ائمہ ہیں، امام شافعی آپ نے سنا ہوگا، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحم اللہ اجمعین، تو یہ ان کے آگے جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کے ہم پاکستانی جس فقہ پہ چلتے ہیں، وہ آپ نے رمضان میں نیچے فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ، تو ہم حنفیہ پر ہی چلتے ہیں۔ تو جعفریہ اہل تشیع والوں کا ہوتا ہے، حنفیہ یعنی ہمارے امام کا۔ تو حنفیہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ اچھا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ 2 سال سے زیادہ اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کا ذہنی توازن جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا بگاڑ آتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا مفہوم یہ، یعنی بچہ جو ہے وہ پھر صحت نہیں پاتا ویسی۔ اب امام ابو حنیفہ نے 2.5 سال کی مدت کیوں بتائی ہے، تو اس کی جو تفسیر انہوں نے معارف القرآن میں بتائی ہوئی ہے کہ ذوف کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑتا ہے تو یوں سمجھے بچہ تخت سے نیچے گرتا ہے، جیسے بادشاہ تخت سے نیچے، یعنی وہ ایک بیماریوں کا سامنا، کمزوریوں کا سامنا کرتا ہے۔ تو ایک ذوف کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے 2.5 سال کی مدت بتائی ہے۔ والوالدات اور جو ماں ہے، یرزن اولادہن حولین کاملین، یا نون تسنیہ کا آ گیا، اولادہن یرزن، اسے رضاعت یعنی دودھ پلائے، اولادہن اپنی بچوں کو، اپنے اولاد کو، حولین کاملین پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعت وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفسا الا وسعہا۔ اب جو باپ ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعت، کہ جس کی رضاعت کی ذمہ داری ہے، وعلی المولود لہ، یہاں پر اوپر جو ہے والدات، ماں کا جو نام دیا گیا وہ والدات کا نام دیا گیا، باپ کے لیے جو ہے وہ ولد نہیں لکھا گیا، مولود لو، جس کا بچہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی قرآن پاک کی رہنمائی میں یہ بھی ہے کہ آگے والے انسان کو جب ہم اس طرف شوق بڑھاتے ہیں تو اس کی پہلے اہمیت جانچتے ہیں کہ تم یہ ہو، جیسے ہم کسی کو مانیٹر بنائیں، کسی کو پریفیکٹ بنائیں، اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں، تب ہی بناتے ہیں، یا اس سے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں بنایا ہے یہاں کا سربراہ کیونکہ تم میں مینجمنٹ پاور ہے، تم میں جو ہے سینسیبلٹی ہے، تم سنسیئرٹی سے کام کرتے ہو۔ تو یہاں پر والد کو جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے کہ جس پر ذمہ داری ہے، جس کا بچہ ہے، جس کا اولاد دونوں کی ہوتی ہے، مگر یہ بتانا کہ والد پر جو ہے اس کا نفقہ ہوتا ہے، کہ ماں کو بچے کو دودھ پلانا وہ ماں پر ہوتا ہے، اور ماں کا نان و نفقہ یا بچے کے لیے صحت مند چیزیں اور والدہ کے لیے وہ باپ پر ہوتی ہے۔ وَلَلْ مولود لہو، اور جس کا بچہ ہے، رزقہن وکسوتہن، اس کا رزق بھی اس پر ہے، وکسوتہن، اور اس کے جو ہے لباس وغیرہ بھی ان پر ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی نفس کو جو ہے وہ تکلیف میں نہیں ڈالتے، الا وسعها، مگر کہ اس کی برداشت سے زیادہ، یعنی برداشت سے باہر جو چیز ہو وہ نہیں کرتے، الا شرطی آ رہا ہے، وسعها کہ اس سے جو ہے نا تکلیف نہیں پہنچاتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تزار، اور نہ نقصان پہنچائے، والدتن بولدہا، کہ ماں کو اس کے بچے کے سبب، ولا مولود لہو، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب۔ اب یہاں پر 6 مسئلے نکلتے ہیں۔ پہلا تو یہ آ گیا کہ 2.5 سال کی جو رضاعت ہے اور 2 سال کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ باپ جو ہے وہ بچے کے لیے نان و نفقہ، یعنی ماں جو ہے وہ انکار کر رہی ہے کسی ذوف کی وجہ سے کہ جو ہے نا میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، کسی ذوف کی، پہلے تو یہ کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بلا عذر یا کسی ضد یا ناراضگی کے بچے کو دودھ نہ پلائے تو وہ گنہگار ہوگی،
اور دودھ پلانے پر یہ ہوگا کہ شوہر سے کوئی اجرت یا معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک اس کے نکاح میں ہے، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ کہ مدت رضاعت ہو گیا کہ 2 سال جو ہے وہ مدت رضاعت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، لیکن ماں کا نان و نفقہ جو ہوتا ہے، تیسرا مسئلہ یہ کہ وہ جو ہے وہ والد پر ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہٹ درم ہو کر بیٹھ جائے کہ بس بچہ ہو گیا ماں پالے گی اور ماں کے لیے آسائشی وغیرہ نہیں، تیسرا مسئلہ یہ۔ اور چوتھا مسئلہ یہ کہ بچے کا نان و نفقہ ہوگا یا والدہ کا ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر 2 جوڑے ہیں، فریقین ہیں، زوجین ہیں، میاں بیوی، شوہر امیر ہے، بیوی جو ہے وہ غریب ہے، تو ان کا جو نان و نفقہ ہوگا وہ مطلب دونوں اگر غریب ہیں تو غریبوں والا، یعنی لمٹ، ایک معاشرتی بات بتائی گئی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر جا وہ مالی حالات میں دونوں برابر ہیں، امیر تو امیروں والا۔ اگر جا دونوں مالی حالت میں ایک جیسے نہیں ہے، شوہر جو ہے وہ امیر ہے اور بیوی جو ہے وہ غریب ہے، تو میانہ روی والا اختیار کیا جائے گا معاملہ، کہ اس پر جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا کہ بچے کو یہ بھی چیز چاہیے اس کے لیے، یعنی ہائی فائی چیزیں جیسے آج کل بچے کی اپنی وسعت کے مطابق، کہنے کا مطلب یہ کہ اپنی وسعت کے مطابق ہر چیز کرو، کیونکہ ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ بچہ جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ ایکسپینسو چیزوں پر، جیسے ایک اسٹرالر کی مثال لیں تو وہاں پر بھی ماؤں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں نے 8,000 کا لے لیا، فلاں نے جو ہے وہ 10,000 کا لے لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان میں مقابلہ نہیں ہوتا، بچہ بڑھتا ہے، گھر بڑھتا ہے، گھر جو ہے نا وہ بھرتا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاہ والدہ کسی سبب کے انکار کرے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، کوئی ضعف ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی آیا وغیرہ رکھی جائے جو اس اجرت پر جو اس کو دودھ پلائے۔ اور اگر چاہ اس پر شوہر ضد کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عورت جو ہے وہ نکاح میں ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس پر جائز نہیں ہے کہ اس کی اجرت، بچے کے دودھ پلانے کی اجرت جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرے والد سے۔ اگر نکاح نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے اور بچہ ابھی تک دودھ پیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ اس بچے کو پالنا میرا کام ہے، مگر نان و نفقہ جو ہوگا وہ آپ پر ہوگا۔ یہ 6 مسئلے یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یتم الرضاعت وللمولود لہو رزقہن و کسوتہن، نان و نفقہ والد پر ہی ہوتا ہے جس کا بچہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہو بولدہ، کہ نہ جو ہے وہ تکلیف دو والدہ کو بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی بچے کے پیدا کرنے، یعنی جس کا بچہ ہے بچے کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف دو، یعنی باپ سے ایسی ڈیمانڈ کرنا کہ نان و نفقہ جو ہے نا وہ جب نکاح میں تب بھی۔ وللوارث مثل ذالک فإن اراد فصالا عن تراض منہما، اور اگر چاہ بچے کا والد نہیں ہے، وللوارث مثل ذالک، اور وارث پر اسی طرح ہی ہے کہ ولا مولود لہو بولدہ، اور نہ سبب اس کے سبب یعنی والد کے سبب، وعلی الوارث، اور جو وارث ہیں بچے کے، مثل ذالک فإن اراد فصالا، کہ اس کی اسی طرح ذمہ داری ہے اگر چاہ وہ ارادہ کر لیں، انترازن، اور اس پر راضی ہو جائیں، منہما وتشاور فلا جناح علیہما، دونوں اپنے مشورے سے اس چیز پر راضی ہو جائیں زوجین کہ اب بچے کو جو ہے وہ چھڑانا ہے، اور آپس کی رضامندی اور مشورے سے، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی بھی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اپنی رضاعت کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر چاہ تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم، اپنے بچے کو، فلا جناح یعنی اجرت پر جو ہے، فلا جناح علیکم اذا سلمتم، تو تم پر حرج نہیں ہے کہ تم سلمتم اس کا ادا کرو، ما آتے تم، جو تم نے اجرت ٹھہرائی ہے، یعنی کوئی آیا وغیرہ رکھو، بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی یہ کہ جس مدت میں وہ پلا دے پھر اس کو وقت پر پیسے دینا ہے، ٹال مٹول نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یہیں پر پھر وہی کہ ہمیں ایک نوٹیفیکیشن دیا گیا ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں، یعنی ان میں جو مصلحت بتائی گئی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک کہ جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر. ایک منٹ, یہاں پر رکوع مینشن نہیں ہو رہا, شاید یہ دوسرا رکوع آ رہا ہے. ہاں جی, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر. اب یہاں پر عدت کا بیان آ رہا ہے. والذین یتوفون, جب وہ لوگ جو مر جائیں, منکم تم میں سے, ویذرون, اوئے ہوئے کہاں چلا گیا یہ, ایک تو یہ بہت بڑے مسئلے ہیں, ایک منٹ رکیے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا, اچھا یہاں پر جو یہ آیت تھی آپ کی, وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَنفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, یہ والی آیت آپ کی آ رہی تھی. تو اور وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں عورتیں, عدت کا آ رہا ہے. وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُمْ, کہ مر جائیں, وَيَذَرُونَ, اور چھوڑ کے جائیں, أَزْوَاجًا, اپنی بیویاں, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ, تو وہ روکے رکھیں, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, 4 مہینے اور 10 دن, یعنی پورے 130 دن ہوں گے. اب یہاں پر اس دن بھی میں نے ایک بات بتائی تھی کہ جو ہماری عدت ہوتی ہے نا, وہ مرد کے لیے نہیں ہوتی. عورت کی عدت, جو عدت ہوتی ہے عورت کے اپنے لیے ہی ہوتی ہے, اس وجہ سے کہ 4 مہینے میں وضع حمل بھی پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ایک صدمے سے گزرتے ہیں یا ٹینشن سے گزرتے ہیں, تو وہ ہمیں ایک وقت مل جاتا ہے. تو فوراً نکاح کے بعد نکاح کرنا یہ صحیح بھی نہیں ہوتا, کہ کیونکہ وضع حمل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ نسل پتہ چلتی ہے اس سے. تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن, اپنے آپ کو وہ روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن. فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن, اور جب وہ پوری کر چکے ہیں اپنی عدت کو, یعنی اجلہن, پہنچ جائیں اپنی مدت کو یا اپنی عدت کو پہنچ جائیں, تو نہیں ہے ان پر کہ فلا جناح علیکم, ان عورتوں پر نہیں ہے, فیما فعلن فی انفسہن, کہ اپنے جان, اپنے نفسوں کے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں وہ دستور کے موافق کیا فیصلہ کرتی ہیں. یعنی اگر جب وہ شادی کرنا چاہتی ہیں دوسری, تو ہمارے معاشرے کو کوئی حق نہیں ہے کہ عورت کی دوسری شادی پر وہ تنقید کریں, البتہ کوئی بھی عمر ہو. شریک حیات انسان کو ہر عمر میں چاہیے ہوتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور بے شک کہ اللہ تبارک تعالیٰ باخبر ہیں جو تم کرتے ہو. فلا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم, اور نہیں ہے تم پر یہ بھی گناہ کہ تم اشارہ, یعنی کنایت ان کو الفاظ کہہ دو جب وہ عورت عدت میں ہے, فیما عرضتم, کہ من خطبۃ النکاح, کہ یعنی وہ عدت گزار لے, تو جو ہے وہ کنایتن طور ان کو جو ہے نا اشارہ دے دو, عرضتم بھی من خطبۃ النساء, کے خطبہ بھیجو یا ایک اشارہ دے دو کہ اب جو ہے نا ہم آپ سے نکاح کرنے چاہتے ہیں, یا اس کے ولی کو آپ یہ اشارہ دے دیں گے بھائی جلدی نہیں کرنا. او اکننتم فی انفسکم, یا تو نکاح کا پیغام عورتوں کو یا مخفی رکھو اپنے دلوں میں. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدون, کہ معلوم ہے اللہ کو جو تم سوچتے ہو, ذکر کرتے ہو, ولیکن لا تواعدوہن, اور نہ وعدہ کرو ان سے پوشیدہ طور پر, مگر یہ کہہ دو سرن, اعلانیہ, یعنی دستور کے مطابق, الا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم. اچھا, پوشیدہ طور پر, مگر یہ کہہ دو کہ کوئی بات ان کو دستور کے مطابق, یعنی کوئی اشارہ دے دو ان کے ولیوں کو, فی الحال یعنی یہ اشارہ دے دو. مطلب اگر عورت تک آپ کی پہنچ نہیں ہے, اور ویسے بھی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ باتیں بڑی بے حیائی سمجھی جاتی ہیں, حالانکہ شریعت کے مطابق عورت کو عدت کے بعد حق ہے کہ وہ اپنا نکاح اپنے لیے چوز کر سکتی ہے, اور یا تو ولی اگر جو ہیں وہ ان کے لیے کر سکتے ہیں دوسری شادی وغیرہ. مگر یہاں پر ہمیں جو ہے نا وہ ہندوؤں کی بیوائیں جو ہے عورتوں کو سمجھ کر بٹھایا جاتا ہے اور تنقید کی جاتی ہے. اور پہلے وقت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو ہے نا جاہلیت عرب میں حضرت زینب جو ام سلمہ کی بیٹی تھی, ان کی ایک روایت ہے کہ جاہلیت عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب عورت کوئی بیوہ ہو جایا کرتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ مطلب اس کو اپنے گھر میں ایک نوکرانی کے طور پر رکھا جاتا تھا. تو پھر وہ مطلب ایک مال تقسیم کا ایک مال ہو جایا کرتا تھا کہ فلاں کا کام کر لیا, فلاں کا کام کر لیا, فلاں کی خدمت کر لی,
اس کے لیے شادی کی کوئی اجازت نہیں ہوتی. اور آج بھی یہی معاشرہ ہمارا ہے کہ اگر کوئی بچی جو ہے وہ چھوٹی عمر میں یا 50+ بھی آپ مان لیں، اگر جا کوئی ایسی عورت ہیں تو وہ کر رہی ہیں شادی وغیرہ کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر حرج نہیں ہے. اور اگر ان کے ساتھ کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہے تو حرج نہیں ہے. تو لا تواعدون، ان سے کوئی وعدہ نہ کرو سرن کوئی پوشیدہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر کہ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان تک بات پہنچا دو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ پختہ ارادہ کرنا عقد نکاح کا. عقد نکاح کا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم، یہاں تک کہ وہ اپنی ان کے نکاح سے جو ہے نا وہ وعدہ نہ کریں جب تک کہ ان کی حتیٰ یبلغ الکتاب، وہ اجلہ اپنے جو ہے وہ مدت تک، اپنی عدت تک کو پورا نہ کر لیں. واعلموا ان اللہ یعلم، اور خوب جان لو کہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں، فاعذروہ، بس اسی سے ہی ڈرتے رہو. وعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور بے شک کہ جان رکھو اللہ تبارک تعالیٰ غفور بھی ہیں اور حلیم، بردبار اور معاف کرنے والے ہیں. یہ اس میں جو ہے نا آپ کا وہ مینشن نہیں ہو رہا، رکوع مینشن نہیں ہو رہا. کسی کو دکھ رہا ہے یہاں پر رکوع؟ ہاں جی، یہاں تک آپ کا رکوع پورا ہو گیا. چلیں جی. نہیں ٹیچر، یہاں پر بھی نہیں نظر آ رہا رکوع. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پہ آپ کا رکوع پورا ہو